जी नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका खादिम अशरफुल उलमा मोहम्मद वक़ारुल हसन चिश्ती। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी विरसा मीडिया। तो जी नाज़रीन कराम, माह रबीउन नूर शरीफ, रबीउल अव्वल शरीफ की आमद बिल्कुल करीब है। तो मैंने सोचा क्यों न हो कि दोस्तों को माह मिलाद से कबल मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से नयाब यादगार खिताबात सुनाए जाएँ, ख़ुसूसन उलमा खुतबा के लिए अजीम तोहफ़ा। क्योंकि जब महीना शुरू हो जाता है तो फिर ज़ाहिर बात है उलमा खुतबा की मसरूफियत होती है, इतने खिताबत सुनने का, लिखने का, याद करने का वक़्त नहीं मिलता। तो इसलिए काफ़ी दोस्तों की डिमांड थी कि आप शफ़क़त करें, हमें मिलाद से कबल माह रबीउन नूर शरीफ के हवाले से मुहक्किकीन, मुदक्किकीन, उलमा, शुयूख़ुल हदीस के खिताबात सुनाएं, ताकि हम सुनकर उनसे मुस्तफ़ीद भी हो सकें और सुनकर आगे हजूर की उम्मत को पैगाम हक़ जो है वो पहुँचा सकें। तो आज इसी हवाले से एक इंतहाई यादगार खिताब है उस हस्ती का कि जिन्होंने मिलाद मुस्तफ़ा के ऊपर एक बड़ा मशहूर मुनाज़रा भी किया था। उनका मुनाज़रा मेरे पास मौजूद भी है, गालिबन अगर आप तलाश करेंगे तो नेट के ऊपर मिल भी जाएगा। ईद मिलादुन नबी के हवाले से वो अहले सुन्नत के एक मशहूर आलिम दीन गुजरे, बहुत मुहक्किक थे और बड़े मुदक्किक आलिम दीन थे, जिनका लक़ब था मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह। मराड़िया शरीफ वाले अल्लामा पीर अफजल कादरी साहब के बिरादर अकबर थे। ये बहुत बड़े आलिम थे। इन्होंने मिलाद शरीफ के ऊपर गालिबन जेलम के अंदर अब्दुल कादिर रोपुड़ी से मुनाज़रा भी किया था और अल्लाह ने इनको बहुत बड़ी फतह अता की थी। ये इनका खिताब है मिलाद के हवाले से। तो इनका बयान करने का अंदाज़ जो है वो मुझे बहुत पसंद है। जब भी जिस मौजू पर बात करते हैं बिल्कुल तरतीब से बात करते थे। तो ये मिलाद शरीफ है, इन्होंने इब्तदा से इंतहा तक बयान ये किया कि मिलाद शरीफ वो अमल है जो दलाइल अरबा से साबित है, कुरान से भी, हदीस से भी, इजमा से भी, क़ियास से भी। आइए मुफ्ती साहब का खिताब सुनते हैं, उसके बाद तबसरा करते हैं। सारी बात का ये हुआ कि मौलवी अशरफ अली साहब थानवी हकीमुल उम्मत देवबंद ने भी इसी आयत करीमा को पढ़ा जिसको मैंने पढ़ा, और पढ़कर उन्होंने जैसे मैंने बताया कि जिस फजल और रहमत के आने की खुशी मनाने का अल्लाह पाक ने यहाँ हुक्म दिया है वो फजल और रहमत ज़ात मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी यहाँ पर कई तरीकों से और कई अंदाज से इसी मजमून को बार बार बयान किया, जिसका लुब्बे लुबाब ये हुआ कि आखिर में आके तो यहाँ तक पहुंचे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर खुशी और फरहत जो है ये अल्लाह पाक का हुक्म है और इससे किसी को मना करने की मजाल नहीं हो सकती। अब बोलो, अल्लाह का हुक्म साबित हो गया मुखालिफिन की ज़बानी की? कुरान से तो साबित हुआ ही था, फिर तफसीर से भी साबित हो गया, फिर उलमाए अहले सुन्नत के तरीक से भी साबित हो गया, और फिर मुखालिफिन अहले सुन्नत के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी किताब से भी ये साबित हो गया। इसे कहते हैं ना जादू, वो जो सर चढ़ बोले, सर चढ़ बोले, और मैं तो उसको कुछ और कहा करता हूं। चलो खैर उसको छोड़िए, मैं कुछ और कहा करता हूं। यहां पर एक दूसरा इक्तबास भी दीजिए, ये मेरे हाथ में है अश्शमामतुल अंबरिया। क्या इसके मुसन्निफ कौन है जी? तसनीफ नवाब वाला जा सैयद मोहम्मद सिद्दीक हसन मरहूम मगफूर। ये लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा लिखा हुआ ऐसे, वैसे मैं नहीं कहता, ऐसे लिखा हुआ है। ये सरदारे अहले हदीस नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली की किताब है, जिसने सरकार के मीलाद शरीफ की फजीलत में ये किताब तस्नीफ की। या इस किताब का सफा नंबर 12 है जी। सफा नंबर 12 पे इन्होंने एक बड़ी मजेदार बात लिखी, सुनिए और अपना ईमान ताजा फरमा लीजिए। हजरात गिरामी कदर, मेरे प्यारे सुन्नी भाइयों, रईसुल वहाबिया अल्लामा नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली इसी आयत कुरानी को सामने रखते हुए, और जिसमें जो अल्लाह का हुक्म है और जो बात मामूर बही है इसमें, उसको सामने रखते हुए एक वो बात कहते हैं कि जिस बात को सुनकर आप तो हैरान होंगे, मगर नवाब साहब का पैरोकार जो है उसका शायद दिमाग फटने को आए। लिखते हैं जिसको हजरत के मीलाद का हाल सुनकर फरहत हासिल ना हो, हुजूर के मीलाद का
سن کر فرحت کیا؟ خوشی، فرحت سرور خوشی حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا وصول پر اس نعمت کے نہ کرے وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ بھی وہی ہے جادو، وہ جو سر چڑھ جب ہم یہ پیش کرتے ہیں جواب ملتا ہے نہیں جی نہیں جی نہیں، ہم تو صرف کتاب و سنت قرآن حدیث مانتے ہیں، مولویوں کی باتیں ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کتاب و سنت کو ہی مانا کیجئے، مولویوں کی باتوں کو نہ مانا کیجئے، مگر جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو فوراً بدعتی اور مشرک کا فتویٰ ہمارے لیے تیار ہوتا ہے۔ برائے مہربانی تمہارے اپنے اکابر یہ لکھ رہے ہیں، بتاؤ یہ مشرک اور بدعتی ہیں یا نہیں؟ یہ تو قرآن و سنت کا مسئلہ ہم پوچھ رہے ہیں نا۔ کیا فرماتے ہیں علماء فلاں 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 مذہب، ہے جی، قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو یہ لکھیں کہ سرکار کے میلاد پر جس کو خوشی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں، اور مولوی اشرف علی تھانوی جو یہ لکھیں کہ حضور کے میلاد کی خوشی اللہ پاک کا حکم ہے اور کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کو منع کر سکے۔ کیا فرماتے ہیں فلاں فلاں فرقوں کے پیروکار حضرات کتاب و سنت کی روشنی میں کہ یہ لکھنے والے، کتاب و سنت کی روشنی میں یہ لکھنے والے کون ہوئے؟ سوال معقول ہے کہ نہیں؟ اگر یہ اور یہ ساری باتیں کہہ کر لکھ کر بھی جنتی کے جنتی ہی رہے، مسلمان کے مسلمان ہی رہے، تو ہم یہ کیوں بدعتی بن گئے؟ ہم کیوں مشرک بن گئے؟ اور اگر ہم مشرک اور بدعتی بنتے ہیں یہ کام کرنے سے، یہ بات کہنے سے، تو یہ مشرک بدعتی کیوں نہیں بنے؟ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، بات ایک رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنوں کے لیے قانون اور دوسروں کے لیے قانون اور، یہ نہیں۔ اگر مشرک بدعتی تو دونوں کو کہو، اور اگر مسلمان صحیح عقیدہ تو دونوں کو کہو، اور اگر اپنی بات پر سچے ہو، اپنے قول کے پکے ہو تو ہمت کرو، اور ہمت کر کے کہہ دو کتاب و سنت کی روشنی میں نواب بھوپالی بھی اور اشرف علی تھانوی بھی دونوں مشرک اور بدعتی ہیں، کہہ دو۔ اگر اپنی بات کے پکے ہو تو کہہ دو کہ یہ دونوں مشرک ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جب یہ دونوں مشرک ہو گئے تو ان دو مشرکوں کو اپنا سردار اور اپنا امام اور اپنا پیر اور اپنے پیشوا اور اپنا ولی ماننے والے کون ہوئے؟ یہ بات ہے جو میں کہا کرتا ہوں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ بات صرف سمجھانے کے لیے ہے، کوئی اس کا الٹا مفہوم ہرگز اپنے ذہن کے اندر نہ لے، بات صرف سمجھانے کی ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی حد تک اس کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ لیجیے جناب، بات آئی فلیفرحوا، اور یہ طے ہو گیا کہ سرکار کی آمد پر خوشی منانے کا یہ حکم ہے، یا یہ کہ وہ اس میں شامل ہے، اور فلیفرحوا صیغہ امر ہے۔ قاعدہ شرعی یہ ہے کہ صیغہ امر کے ساتھ اللہ پاک جو حکم دے اس حکم کی تعمیل کرنا فرض ہوتا ہے۔ الامر للوجوب، اور وجوب اور فرض ایک ہی ہے اس مقام پہ۔ تو اب تقاضا فلیفرحوا کا یہ ہوا کہ سرکار کی تشریف آوری پہ خوش ہونا یہ فرض ہے۔ فرض کی قسمیں ہیں دو، ایک فرض کفایہ، کچھ لوگ کر دیں باقیوں کا بھی ادا ہو گیا، جیسے نماز جنازہ۔ ایک ہوتا فرض عین کہ ہر ایک کو اپنی اپنی طرف سے اپنا اپنا ادا کرنا پڑتا ہے، جو ادا کرے اسی کا ہوگا، جو نہ کرے اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ سوچوں کہ ایک مسلمان میت کو اعزاز اسلامی کے ساتھ دنیا سے رخصت کرنا یہ علت ہے نماز جنازہ کی، اور اعزاز کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے چند لوگ بھی
جمع ہو جائیں تو یہ اعزاز پورا ہو جاتا. لہذا یہ فرضیت عین نہیں بلکہ فرضیت علی الکفایہ. لیکن جہاں علت عام تام اور شامل اور کامل ہو تو وہاں فرضیت عام ہوتی. ایسے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی رحمتیں، ہدایتیں، دولتیں ہم سب کو یکساں ملی ہیں. سرکار کی تشریف آوری پر ہم سب پہ یکساں حضور کی آمد کے سلسلہ میں حقوق لاگو ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ میں ادا کر لوں تو آپ کا بھی ادا ہو جائے، آپ ادا کر لیں تو میرا بھی ادا ہو جائے، نہیں. بلکہ سرکار چونکہ رسول ساری امت کے ہیں، سرکار چونکہ رحمت ساری امت کے لیے ہیں، سرکار چونکہ کلمہ پڑھانے والے ساری امت کے ہیں، سرکار چونکہ جہنم سے بچانے والے ساری امت کے ہیں، سرکار چونکہ جنت میں لے جانے والے ساری امت کے ہیں، سرکار چونکہ سیدھا راستہ دکھانے والے ساری امت کے ہیں، سرکار چونکہ شفیع المذنبین ساری امت کے ہیں. لہذا سرکار کی تشریف آوری کی خوشی کا فرض ساری امت کے لیے فرض ہے. اور فرض کی اس اعتبار سے بھی قسمیں ہوتی ہیں کہ کوئی فرض کسی اہمیت کا مالک ہوتا ہے، کوئی فرض کسی اہمیت کا مالک ہوتا ہے. مگر میں یہ کہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے کا حکم جو یہ موجود ہے، یہ حکم یہ ایسا فرض ہے جو شرط ایمان ہے. جیسا کہ رئیس الوہابیہ نے بتایا کہ جسے یہ خوشی حاصل نہیں ہوتی وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کی تشریف آوری پر خوشی یہ ایسا فرض عین ہے جو شرط ایمان اور شرط اسلام بھی ہے. جسے یہ حاصل ہے وہ مومن ہے، جسے یہ حاصل نہیں اسے مومن کہلانے کا حق بھی حاصل ہے. لوگ خواہ مذہب خانہ انداز پیش کرتے ہیں جی میلاد کی خوشی مستحب ہے جی، یہ مندوب ہے جی، مستحسن ہے جی، بدعت حسنہ ہے جی، فلاں ہے جی، فلاں ہے جی، فلاں ہے جی، فلاں ہے جی. نص قرآنی سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ فرض عین ہے، اور فرض عین ایسا کہ شرط ایمان ہے، اس کے بغیر تو ایمان نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا. 1000 بار قسم کھانی پڑے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سرکار کی تشریف آوری پر جس بے نصیب کو خوشی نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں. یہ اصل سرور میلاد مبارک میں اصل سرور نص قرآنی سے ثابت ہے. اور فرض عین اور شرط ایمان اصل سرور. باقی رہیا یہ رہا کہ کسی کو خوشی ہوتی ہے تو وہ زیبائش کر لیتا ہے، کسی کو خوشی ہوتی ہے تو وہ آرائش کر لیتا ہے، کسی کو خوشی ہوتی ہے تو وہ چراغاں کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے، کسی کو خوشی ہوتی ہے تو وہ جلسہ کر لیتا ہے، کسی کو خوشی ہوتی ہے تو وہ جلوس نکال لیتا ہے. یہ سارے الگ الگ اس خوشی کے مظاہر ہیں. جو فرض عین شرط ایمان خوشی ہے وہ ہے دل کے اندر اس جذبے کا موجود ہونا. آگے جذبے کو ظاہر کرنے کے لیے طریقہ کون سا اختیار کیا جائے. اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جس کی شرع محمدی کے اندر ممانعت نہیں اور اس کے ذریعے خوشی کا اظہار کیا جانا ممکن ہو تو وہ اپنی اصل کے یہ اس فرض کا تارک ہے. یہ نہیں کہیں گے اس فرض کا بات. بھائی پہلے بات کر چکا ہوں کہ جو کہوں گا انصاف کی بات کہوں گا، بے انصافی نہیں، بے انصافی کی بات. جو آپ کے جلوس میں شامل نہیں ہوتا وہ اسلام سے محروم، میں اس کو نہیں کہتا، میں اس کو ایمان سے محروم نہیں کہتا. بلکہ جو سرکار کی آمد کی جو خوشی ہے، اصل سرور جو ہے اس سے جو محروم ہے اور اس پر جو فتوے بدعت اور شرک کے لگاتا ہے جو نص قرآن سے ثابت ہے، میں کہتا ہوں وہ مرتد ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. باقی یہ تو اس خوشی کے منانے کے جائز طریقے ہیں. آپ یہ طریقہ منا لیں، یہ بھی جائز ہے، یہ منا لیں، یہ بھی جائز ہے، یہ منا لیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بنا لیں. ایک اصول ہے صرف اس کا کہ اس طریقے سے شرع شریف نے کہیں روکا نہ ہو. بس شرع شریف کی روک نہ ہو
تو قیامت تک جتنے آج تک طریقے نئے نئے خوشی منانے کے ایجاد ہو چکے وہ سارے بھی استعمال میں لے آؤ، جتنے آئندہ قیامت تک اور نئے نئے ایجاد ہوں گے وہ بھی استعمال میں لاتے رہیے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سارے کے سارے طور طریقے استعمال کرنے سے آپ بدعتی نہیں بنیں گے بلکہ سچے پکے عاشق رسول اور سنی مسلمان ہی رہیں گے۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ انصاف کی بات کرنی ہے، بے انصافی کی بات نہیں کرنی۔ قاعدہ کلیہ ہے شریعت کا کہ ہر وہ کام جو بنیاد کے لحاظ سے نرا جائز، یعنی اس کے کرنے میں ثواب کوئی نہیں، گناہ بھی کوئی نہیں، نرا جائز کام ہے، اگر کوئی بھی ایسا کام آپ اچھی نیت کے ساتھ کریں تو آپ کی اچھی نیت جو اس میں شامل ہو گئی ہے اس کی وجہ سے آپ کا یہ عام عادت کا کام جو ہے یہ بھی عبادت کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو اس طرح سمجھاتا ہوں۔ ایک تو عبادت کے کام وہ ہیں کہ جو کام خود کام ہی عبادت ہے، دوسرا اس کے اندر احتمال ہی کوئی نہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے وغیرہ، قرآن کی تلاوت وغیرہ جو بنائے ہی عبادت کے لیے گئے ہیں، ایک تو یہ کام۔ لیکن ایک وہ کام ہے کہ جن کاموں پر کوئی ثواب نہیں رکھا گیا، جن کاموں کو بطور عبادت وضع نہیں کیا گیا، جن کاموں کو عبادت کے طور پر قرار نہیں دیا گیا، ایسے کام جو عادت کے ہیں عبادت کے نہیں، اگر آپ نیک نیتی سے اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے اگر ایسا کام کریں تو آپ کا یہ کام اصل میں عبادت نہیں تھا، عادت تھا، مگر آپ کی اس نیک نیتی کی وجہ سے یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا احادیث کے اندر موجود ہے اور احادیث کی شروع کے اندر بکثرت موجود ہے، جسے یقین نہ آئے تو حافظ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری شرح صحیح البخاری کا مطالعہ کر لے، نووی کی شرح صحیح مسلم کا مطالعہ کر لے کہ العادات تصیر عبادات بالنیات الصالحات، یہ متعلم کی آمد کی خوشی کی نیت سے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے یہ کام آپ کر لیں گے تو آپ کا یہ جلسہ بھی عبادت ہے، آپ کا یہ جلوس بھی عبادت ہے، آپ کی یہ لگائی ہوئی جھنڈی بھی عبادت ہے، آپ کا قائم کردہ جھنڈا بھی عبادت ہے، آپ کی ہوئی چراغاں بھی عبادت ہے، اور آپ کا کیا ہوا ہر جائز پروگرام عبادت۔ اس طرح جلوس کے اندر جتنے جائز کام، جلسے کے اندر جتنے جائز کام میلاد شریف کی خوشی کے اظہار کے حوالے سے کیے جائیں وہ دراصل جائز ہوتے ہیں، اور اللہ و رسول کی خوشنودی کی نیت کی وجہ سے وہ کام عبادت بن جاتے ہیں۔ لہذا ہمارے یہ کام اصل کے اعتبار سے عادت اور نیت کے اعتبار سے عبادت، اس فرق کو بھی آپ حضرات ملحوظ رکھیے گا۔ اور یہ قاعدہ بیان ہو چکا کہ کس انداز سے خوشی منائیں، جب خوشی منانے کا حکم ہے تو انداز اس کا کیا ہونا چاہیے۔ بس صرف ایک بات یاد رکھیں، شریعت کی جس کام پر روک نہیں ہے، جس کام پر شریعت کی طرف سے رکاوٹ ثابت نہیں ہے اور خوشی میں اس کو استعمال میں لایا جا سکے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ کام نیا ہو پرانا ہو، وہ کام استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اور شریعت کے قواعد سے یہ بات بالکل بفضل تعالی ثابت ہے۔ یہ ہے جناب والا قرآن مجید۔ تو قرآن سے ثابت ہو گیا جی سرور میلاد، بولو ثابت ہو گیا نا۔ جب قرآن سے ثابت ہو جائے تو آگے چلنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم چلتے ہیں۔ لیجیے تبرکن صرف ایک پوائنٹ، اب زیادہ نہیں، قرآن پاک کی صرف ایک آیت ہو گئی، اب حدیث پاک میں سے ایک لیجیے، صحیح مسلم کی حدیث، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار شریف کو روزہ رکھتے تھے۔ سرکار سے جب سوال کیا گیا کہ سرکار آپ ہر سوموار شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو سرکار نے پتہ جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا اس لیے کہ فیہ ولدت وفیہ نبئت، اس وجہ سے سوموار کے دن کا روزہ رکھتا ہوں کہ یہی سوموار کا وہ دن ہے جس میں مجھ پر نبوت کی پہلی وحی نازل ہوئی، اور یہی سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن میں ہمارا میلاد شریف ہوا۔ آج تو لوگ رونا روتے ہیں، سال کے بعد یہ سنی
میلاد شریف کی خوشی مناتے ہیں. لیجیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو ہر ہفتے میں ایک بار میلاد شریف کی یاد منانا چاہتے ہیں. ہر ہفتے میں ہر ہفتے 80 اور 90 کے دھاکے میں جہلم کے اندر اس بندہ عاجز کا مناظرہ ہوا حافظ عبد القادر روپڑی صاحب سے. غیر مقلدین کے بڑے بزرگ بے فضل ہی تعالی شرائط میں ہی ایسے کرپ ہوئے، ایسے پھنسے کہ آگے چل ہی نہیں سکے، بلکہ مخبوط الحواسی میں ایک وہ حدیث جو وہابیوں کے بچے کو یاد ہوتی ہے نا، وہ 3 مرتبہ پڑھی اور تینوں مرتبہ پہلے سے مختلف غلطیوں کے ساتھ. اور جب ٹوکا کہا کہ حدیث غلط پڑھی ہے یا توبہ کرو اور یا اہل حدیث کا لانا چھوڑ دو، تو کہنے لگے کہ توبہ نہیں کروں گا نہیں کروں گا نہیں کروں گا نہیں کروں گا. آج بھی یہ بات باقاعدہ طور پر آڈیو کیسٹ کے اندر ریکارڈ میں موجود ہے. بڑی ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑی. مسجد بھی انہی کی تھی جیلم شہر کے اندر. تو وہاں سے جب نکلے تو جلوس بڑے جوش میں لوگوں نے مجھے کاندھوں پہ اٹھا لیا اور نعرہ یہ تھا کہ رو پڑی رو پڑا رو پڑی رو. یہ نعرہ لگا رہے لوگ، نعرہ لگا رہے. مجھے ہنسی آ رہی تھی سن کے. تو جامع مسجد کیا نام ہے اس کا، جامع عصریہ کے سامنے ایک اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے، اس وقت نام میرے ذہن میں. وہاں جلسہ اختتامی منعقد ہوا. لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں ذرا وہ داستان سنائے جو اندر ہوا. میں نے وہ سنایا، یہ حدیث بھی میں نے پیش کی. تو ایک شخص نے رکا لکھ دیا کہ اس میں تو روزہ رکھنا ثابت ہوا نا، اللہ کے شکر کے لیے حضور نے روزہ رکھ لیا، تم بھی اللہ کے شکر کے لیے کچھ کر لیا کرو. خوشی کہاں سے ثابت ہو گئی؟ بد نصیبی کی امتحان ہی میرے دوستوں. ایک بار اتنا کہنے کے لیے بھی تیار نہیں، صرف سنانے کی خاطر ہی، چلو صحیح دل سے نہیں، سنانے کی خاطر ہی کہہ دو کہ حضور کے آنے سے ہم خوش ہیں. یہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یہ سننے اور یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کیا جی کہ جی اس سے تو شکر ثابت ہوا، خوشی کہاں سے ثابت ہوئی؟ اس دن ایک شخص کو ان کی قداور شخصیت کو جوتے بھی پڑے تھے مناظرے کے دوران. میں نے اس کا نام لیا. اب کچھ کہوں گا تو اچھی بات نہیں، بات پرانی ہو چکی ہے. تو میں نے کہا کہ میاں یہ بتاؤ کہ شکر اصول نعمت پر ہوتا ہے یا اصول زحمت پر؟ میں نے کہا تمہارے فلاں مولوی صاحب کو آج جوتے پڑے تو انہوں نے شکر ادا کیا ہوگا، یا اللہ شکر ہے تیرا کہ آج میرے سر میں جوتے پڑے. شکر نقصان ہو جائے تو شکر ہوتا ہے، زحمت ہو تکلیف ہو مصیبت ہو تو شکر ہوتا ہے، یا رحمت ہو اور نعمت ہو تو شکر ہوتا ہے. سب پکارے کہ جی نعمت ملے تو شکر ہوتا ہے، نعمت ملے تو شکر ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ لو آپ نے شکر تسلیم کر لیا، شکر میں سے سرور خود بخود ثابت ہو گیا، اس لیے کہ سب سے پہلے ملا کرتی ہے نعمت، اور نعمت کے ملنے پر دل کو ہوتا ہے سرور، اور جب دل مسرور ہوتا ہے تو پھر سجدہ شکر بجا لانے کے لیے مجبور تو شکر منانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے خوشی کا شکر منایا. خوشی ملی تو شکر منایا نا، اور خوشی کا احساس نہیں ہوا تو شکر کاہے کا؟ لہذا شکر مان لیا تو خوشی مان لی، اور خوشی مان لی تو سرور میلاد شریف مان لیا گیا. اور یہ سرکار کی سنت مبارکہ سے ہر ہفتے میں ایک بار ثابت ہو گئے. اور اس میں علت کیا ہے، اس میں روح رواں کیا ہے، اس کے اندر مقصود کیا ہے؟ وہی بات سرکار کی تشریف آوری پر سرور کا احساس، یہی اس کا مقصود تھا. تو یہ حدیث پاک سے، نہ صرف حدیث پاک سے بلکہ سنت فعلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سرور میلاد مبارک ہر ہفتے میں ایک مرتبہ منانا یہ ثابت ہو گیا. یہ دوسرا اصل 4 اصولوں میں سے. پہلا قرآن،
دوسرا حدیث، اور تیسرا لیجئے میرے سامنے اس وقت ایک بڑی عجیب بات ہے، طالب علموں کو یاد رکھنی چاہیے، علماء کو بھی یاد ہوگی۔ فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ میلاد شریف کا جو جلوس ہے نا، یہ 7ویں صدی ہجری میں میلاد شریف کی خوشی یہ 7ویں 8ویں صدی ہجری کے اندر یہ ایجاد ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کا وجود دنیا میں موجود نہیں تھا، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اتنا ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ کو اجماع امت کی بات دکھاتا ہوں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے بیان المیلاد النبوی۔ کیا ہے کتاب؟ مصنف علامہ محدث جمال الدین ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ولادت ہوئی ہے 510 ہجری میں، وفات ہوئی ہے 597 ہجری میں۔ وہ کہتے ہیں 7ویں صدی ہجری میں میلاد شریف کے پروگرام ایجاد ہوئے، پہلے نہیں۔ یہ اس سے ایک صدی اوپر کے علماء اکابر ائمہ دین میں سے ایک عالم کی شہادت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان کی شہادت اس وقت میں عرض کرنے لگا ہوں، صفحہ نمبر ہے اس کا 57 صفحہ۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے علامہ ابن جوزی جو 6 صدی ہجری کے اندر ہوئے ہیں، 500 اور 10 صدی ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ لکھتے ہیں اس میں کہ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں 7ویں صدی ہجری میں میلاد شریف ایجاد ہوا۔ یہ 6 صدی ہجری والے اکابر ائمہ دین میں سے امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ لا زال ہمیشہ سے رہے کون؟ اہل الحرمین الشریفین، حرمین شریفین مکہ مدینہ کے رہنے والے مسلمان، والمصر مصر کے مسلمان، والیمن یمن کے مسلمان، والشام شام کے مسلمان، وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب اور تمام عرب کے ممالک کے مسلمان، بلکہ لکھتے ہیں من المشرق والمغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک کے مسلمان ہمیشہ رہے ہیں۔ کیا کرتے رہے ہیں؟ یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل منعقد کرتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل برپا کرتے رہے ہیں۔ وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول، اور ہمیشہ ہی سے مہربانی فرمائی آپ نے۔ میں ذرا طبیعت میں تھی، انہیں بیمار آتے بیٹھے نہیں کر سکتا، ورنہ میں یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ اب حضرت اور 7ویں صدی، ایک صدی پہلے بیٹھ کر یہ لکھتے ہیں کہ عرب و عجم، مصر و یمن، مکہ و مدینہ اور مشرق و مغرب کے مسلمان ہمیشہ ہی سے محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد کرتے چلے آئے ہیں، اور یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول، ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی آمد پہ خوشیاں مناتے چلے آئے ہیں۔ وَيَغْتَسِلُونَ، اور خوشی میں غسل کرتے،
وَيَلْبَسُونَ الثِّيَابَ الْفَاخِرَةَ، اور عمدہ لباس حضور کے میلاد شریف کے مہینے کی آمد کی خوشی میں پہنتے رہے. وَيَتَزَيَّنُونَ بِأَنْوَاعِ الزِّينَةِ، اور قسم قسم کی آرائشوں سے بائش کرتے. وَيَتَطَيَّبُونَ، خوشبوئیں لگاتے اور خوشبوئیں بکھیرتے چلے آئے. وَيَكْتَحِلُونَ، آنکھوں میں سرمے ڈالتے چلے آئے. وَيَأْتُونَ بِالسُّرُورِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، اور ان میلاد مبارک کے مہینے کے ایام میں خوشی اور مسرت کے مظاہرے کرتے رہے. وَيَبْذُلُونَ عَلَى النَّاسِ بِمَا كَانَ عِندَهُمْ مِنَ الْمَضْرُوبِ وَالْأَجْنَاسِ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہمیشہ ہی سے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی قرات، اس کے بیان اور اس بیان کو سننے کا اہتمام بلیغ ہمیشہ ہی سے مسلمان کرتے چلے آئے ہیں. وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، اور اس کی برکت سے اللہ کی بارگاہ سے اجر جزیل پاتے اور کامیابی عظیم پاتے آئے ہیں. ہمیشہ ہی سے عرب کے، عجم کے، یمن کے، مصر کے، شام کے، مشرق کے، مغرب کے سب مسلمان یہ کام کرتے چلے. اب بتائیے کہ اجماع امت اسی کو کہتے ہیں یا کسی اور چیز کا نام؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ علامہ امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تصریح کے مطابق جس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں، جس وقت میں یہ موجود تھے، اس سے صدیوں پہلے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کام جاری تھا، لیکن علامہ محدث جمال الدین ابن جوزی کی وفات تک منع کرنے والا کوئی عالم، کوئی مفکر، کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی امام مجتہد، کوئی عالم فاضل کامل موجود روئے زمین پر نہیں ہوا تھا. یہ دعویٰ میں کرتا ہوں. ابن جوزی کی وفات سے پہلے کسی نے اگر اس عمل سے روکا ہو تو ہم مان لیں گے کہ اجماع امت نہیں ہوا تھا. اگر پہلے کسی نے نہیں روکا تو اب سنو اجماع امت کا حکم شرعی کیا ہے کہ جس وقت ایک مرتبہ امت محمدیہ کے ماہرین شریعت کا اجماع کسی ایک مسئلے کے اوپر منعقد ہو جائے تو اس اتفاق کے پیدا ہو جانے کے بعد اب جو 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنا کر اختلاف کا مظاہرہ کرے اور متفق اور متحد امت کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، اس شخص کو فتنہ پرداز کہا جاتا ہے. اس شخص کا یہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ شرعاً قابل اعتناع اور شرعاً قابل استناد نہیں ہوتی، اور اس کی یہ کوشش مردود ہوتی ہے. تو ایک بار اجماع ثابت ہو گیا جی، اب اس کے بعد جتنے اس کی مخالفت کرتی ہیں سب مردود ہیں. کتنے اصول ہو گئے جناب؟ کتنے اصول شرع ہیں جی شرعی مسائل کو ثابت کرنے کے لیے؟ پہلا قرآن سے ثابت ہو گیا، دوسرا تو حدیث پاک میں سنت فعلی نبوی سے ثابت ہو گیا، دو، تیسرا اجماع امت. اجماع امت سے بھی زبان محدث ابن جوزی بیان ہو گیا، ثابت ہو گیا. اب رہ گئی قیاس کی بات، تو قیاس میں بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے میں صرف ایک بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اور یہ قیاس مبادہ کوئی مخالف کہے کہ یہ محمد اشرف قادری نے اپنے پاس سے قیاس کر لیا ہے، ہم اس کے قیاس کو نہیں مانتے. قیاس تو کسی بہت بڑے ایسے عالم کا ہونا چاہیے نا جس کو ہمارے بڑے بھی مانتے ہوں، تو ہم محمد اشرف کو تھوڑا ہی کوئی مانتے ہیں. چلو بھائی ہمیں تو نہ مانو، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں نا وہ بڑوں کے جو پیشوا ہیں نا ان کی کہی ہوئی ہے، اس کے آگے انکار کی مجال آپ کو نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ پھر امت سے کٹ کر علیحدہ جہنمیوں کا رستہ آپ ہی اختیار کریں گے. ہمارا جناب والا اس میں قصور کوئی نہیں ہوگا. یہ قیاس کس نے کیا؟ امام حافظ الدنیا ابو الفضل احمد بن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ شارح صحیح البخاری
جن کی فتح الباری شرح صحیح البخاری ہر اہل حدیث مدرسے کے اندر موجود ہے، ہر علماء دیوبند کے مدرسے کے اندر موجود ہے، ہر اہل سنت و جماعت کے مدرسے کے اندر موجود ہے، اور اس کا مطالعہ کیے بغیر کوئی صحیح بخاری نہیں پڑھاتا۔ ان کے پاس یہ مسئلہ پیش ہوا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا سرور اور خوشی، میلاد مبارک کی خوشی منانا، اس کے لیے کوئی ثبوت آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ ان کا ذہن قیاس کی طرف گیا کہ وہ بھی شریعت کے اصولوں میں سے ایک چوتھی اصل ہے، تو فوری طور پر انہوں نے جواب جو لکھا، اور ان کے فتاوے میں سے پھر اس جواب کو نقل کرنے والے سب سے پہلے علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد کے اندر، پھر اس کو نقل کرنے والے علامہ امام محدث علی القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو 10ویں 11ویں صدی ہجری کے محدث اعظم مکہ مکرمہ ہوئے ہیں۔ اپنی کتاب المورد الروی فی المورد النبوی میں یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور مکہ مکرمہ کی چھپی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ انہوں نے بھی نقل کیا اس کو اور تائید بھی، اور بے شمار اور اکابر امت نے نقل کیا اور تائید کی۔ وہ قیاس کیا ہے؟ وہ فوراً انہوں نے جواب یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود مدینہ کو دیکھا کہ وہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ عاشورہ محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ھذا یوم صالح قد نجى اللہ تعالی فیہ موسیٰ وقومہ من فرعون وملئہ فنحن نصومہ تعظیما وفی روایت شکرا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ عاشورہ محرم کا جو دن ہے یہ وہ مسعود اور وہ سعادت مند دن ہے کہ جس دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اسرائیلیوں کو فرعون اور اس کے لشکریوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون اور اس کے لشکریوں کو اللہ تعالیٰ نے غرقاب کر دیا تھا۔ اس دن میں موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلیوں کو ان کے شر سے اور ان کے عذاب سے نجات دے دی تھی۔ سو ہم اس دن میں اللہ کے اس عظیم نعمت کے اصول پر شکر کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور اس یوم مسعود کی تعظیم کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تعظیم کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرنے والا ہوں، مگر پہلے وہ قیاس میں عرض کر لوں۔ یہ بیان کرنے کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اولاً امام سیوطی نے ثانیاً امام ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ثالثاً یہ ارشاد فرمایا فہذا اصل صحیح معتمد، یہ اصل صحیح قابل اعتماد ہے جس کے اوپر یہ قیاس کرنا درست ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت حاصل ہو، جب وہی دن تاریخ میں گھوم کے 2 بارہ 6 بارہ 4 بارہ 5 بارہ جب بھی آئے، اس دن میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اصول کو یاد کر کے اس کی یاد منائی جائے، اس کی یاد میں خوشی منائی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، تو یہ عذر قیاس اس حدیث کے اوپر قیاس کرتے ہوئے بالکل اصل صحیح اور معتمد اور مستند ہے۔ یہ جناب والا یہ ہے قیاس، اور قیاس میرا نہیں، ان ہستیوں کا قیاس ہے کہ بڑے بڑوں کے سر ان کا نام آتے ہی جھک جاتے ہیں ادب اور تعظیم کے لیے، ادب اور تعظیم کے لیے۔ اب کتنے ہو گئے جناب یہ دلائل؟ قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، حدیث سے بھی ثابت ہو گیا، اجماع امت سے بھی ثابت ہو گیا، اور قیاس شرعی سے بھی ثابت ہو گیا۔ تو بحمدہ تعالی ایسی پیاری سنت ثابت ہو گیا کہ اس سنت کا ثبوت اور اس کی بنیاد قرآن میں بھی، اس سنت کی بنیاد حدیث میں بھی، عمل نبوی میں بھی، اس سنت کی بنیاد اجماع امت میں بھی، اس سنت کی بنیاد قیاس شرعی کے اندر بھی۔ اب بتاؤ اس کو بدعت کہنے کا جواز کہاں ہے؟ کہ بدعت تو اسے کہا تھا انہی کے ائمہ نے، انہی کے بروں نے، کہ بدعت وہ مسئلہ ہے کہ لا یکون اصلہ فی الاصول الاربعہ،
کہ جس مسئلے کی اصل نہ قرآن میں پائی جائے، نہ سنت میں پائی جائے، نہ اجماع میں پائی جائے، نہ قیاس میں پائی جائے، وَيَزْعُمُ النَّاظِرُ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، اور پھر بھی اس کے ساتھ مبتلا یا اس میں دلچسپی لینے والا پھر بھی دعویٰ کرے کہ اس کا یہ مسئلہ بھی شریعت ہے، تو تب وہ مسئلہ ہوتا ہے بدعت۔ اب یہ قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، حدیث سے بھی ثابت ہو گیا، اجماع سے بھی ثابت ہو گیا، قیاس شرعی سے بھی ثابت ہو گیا، تو نہ اس کا خلاف شرع ہونا پائے ثبوت تک پہنچ سکا اور نہ اس کا بدعت ہونا قابل سماع قرار پا سکا۔ کئی بےہودہ سوچ رکھنے والے یہ بھی کہتے ہیں اچھا بھائی چلو مان لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، حضور کی آمد کی خوشی کوئی بات، چلو ہمارے گھر بیٹا پیدا ہو تو ہم بھی تو خوشی منا ہی لیتے ہیں، تو چلو حضور دنیا میں جب تشریف لائے تھے تو خوشی تو تب ہونی چاہیے تھی نا، اور جو لوگ اس وقت تھے وہ منا لیتے، مگر یہ آئے دن کیا 1400 سال گزر گئے، اور اب بھی جب ماہ مبارک ربیع الاول شریف آتا ہے تو خوشی کے جلوس پہ جلوس، جلسے پہ جلسہ، فنکشن پہ فنکشن، پروگرام پہ پروگرام، یہ کیا خوشی تو تب ہونی چاہیے تھی۔ لیکن آپ نے غور نہیں فرمایا وہ حدیث جس میں بنو اسرائیل کے عاشورہ محرم کا روزہ رکھنے کا تذکرہ ہے، اس کے اندر اس مضمون کا مکمل طور پر بیان موجود ہے، اس لیے کہ جب ان سے سرکار نے پوچھا روزہ کیوں رکھتے ہو، انہوں نے کہا کہ یہ وہ سعادت مند دن ہے کہ جس دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے فرعون اور اس کے لشکریوں سے نجات دی تھی، ہم اس دن کی تعظیم کے لیے روزہ رکھتے ہیں، خوشی کے لیے، شکر کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو تب اگر بات وہی ہوتی جو یہ کہتی ہیں آج کل، تو تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے بھائی خوشی تو تب تھی جب فرعونی غرق ہوئے، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم نجات پا گئی، خوشی تو تب تھی۔ اب تو 5000 سال موسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا سے آگے تشریف لے گئے ہوئے گزر چکے، اب خوشی منانے کا کیا؟ تو تب تو حضور بھی یہ فرماتے نا، مگر حضور نے یہ فرمایا نہیں، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا یہ بات ہے فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، سو اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو نعمت کے حصول کی خوشی اس دن میں مناتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہونے کا تم سے زیادہ حق ہم محمدیوں کو پہنچے۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال سے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، میں بھی روزہ رکھوں گا اور تم بھی روزہ رکھو گے عاشورہ محرم کا، مگر یہودیوں سے ذرا فرق کرنے کے لیے وہ صرف ایک عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، ہم ایک دن پہلے کا ملا لیں گے ساتھ، یہ ایک دن بعد کا ساتھ ملا لیں گے تاکہ ان سے فرق بھی ہو جائے اور یہ کام ہم بھی کریں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آزاد تو وہ فرعونیوں کے عذاب سے آزاد تو 5000 سال 6000 سال پہلے ہوئے تھے، اب خوشی منانے کا کیا تک یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لو ہم بھی شامل ہوتے ہیں، ہم بھی شامل ہوتے ہیں، جس سے نتیجہ یہ نکلا کہ مزاج شرع یہ ہے کہ خوشی کا واقعہ پیش آئے ایک بار اور اس کی خوشی منائی جایا کرے بار بار، خوشی کا واقعہ پیش آیا کرے ایک بار اور اس کی خوشی منائی جایا کرے بار بار۔ آپ یوم پاکستان ہر سال مناتے ہیں کہ نہیں؟ بولو کتنے سال ہو گئے پاکستان بنے؟ کیوں بھائی؟ اور 50 سال کے لگ بھگ ہو گئے ہیں نا، تو کوئی بے وقوف اگر پوچھے بھائی کیا یہ خوشیاں جو منا رہے ہو تو کیا پاکستان اب بنا ہے؟ پاکستان تو 50 سال پہلے بنا تھا، تب خوشی منا لیتے تو کوئی وہاں اب کیوں خوشی مناتے ہو؟ مگر وہاں تو کوئی آدمی چوں بھی نہیں کرتا، اور بات حضرت وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس لیے کہ اگر وہاں کر دی چوں چراں یوم پاکستان کی خوشی منانے پہ، ورنہ بات تو ایک ہی ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت کے اصول کا واقعہ، یہ بھی اللہ کی نعمت کے اصول کا واقعہ ہے۔ وہاں سب خوشیاں ہضم ہو جاتی ہیں آسانی سے، لیکن اتنی آسانی میں نہیں، اندر تو مروڑ اٹھتی ہی رہتی ہے، اندر تو تکلیف ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن زبان کس لیے نہیں کھولتے؟ اس لیے کہ اگر زبان کھولیں گے تو فوراً ہمارے اوپر مور کون سی لگے گی اور ہمارے لیے عنوان اور ہمارے لیے پہچان کے لیے، ہماری پہچان کے لیے شناختی نشان کیا ہوگا؟ یہ کہ ہمیں کہا جائے گا کہ یہ ہے غدار پاکستان جس کو پاکستان بننے کی خوشی نہیں۔ سمجھو کہ نہیں؟ اس بات سے بچنے کے لیے وہ اس وقت فتویٰ نہیں دیتے۔ کبھی حکومت اس معاملے میں تھوڑی سی توجہ دے اور حکومت کہے کہ اگر یوم پاکستان کے منائے جانے پر ناراضگی کا اظہار کرنے والا غدار پاکستان قرار پاتا ہے تو یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراضگی کا اظہار کرنے والا غدار اسلام قرار پائے گا۔ حکومت کبھی تھوڑا سا اس بات کا اظہار کر دے تو یہ فتوے بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مذہب حق اہل سنت و جماعت کے اوپر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.